हाय डियर व्यूअर्स, हाउ टू रिलैक्स हिंदी यूट्यूब चैनल की इस दूसरी वीडियो के साथ आपका स्वागत है, वेलकम है। इस वीडियो का टॉपिक है, मौजू है अंडरस्टैंडिंग माइंड। अगर हम रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो हमारी होगी पीस ऑफ माइंड के लिए, पीस ऑफ माइंड के ज़रिए से ही होगी। तो पीस ऑफ माइंड जो है उसके ऊपर बाद में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अंडरस्टैंड करेंगे माइंड को, क्योंकि रिलैक्सेशन में जो बड़ी फटीग है वो इस माइंड की रहती है। क्योंकि अगर ये माइंड फोकस ठीक तरह करे, इधर उधर के ख़यालात और दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स जहन में ना लेके आए, तो इंसान रिलैक्स रहेगा। तो उसको काबू किस तरीके से करना है, किस तरीके से इस माइंड की चालबाजियों को अपने कंट्रोल में लेना है, उसके लिए हमें माइंड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माइंड को अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसे कोई ये समझ लें कि ये कोई नामुमकिन काम है या एक अलादीन का चिराग है जिसे हम नहीं ढूंढ सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइंड हमारा है। हमने इसे सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका देखना है, जिसके ज़रिए से ये हमारी गाइडलाइन को माने। उसके लिए हमें कुछ एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। उस एफ़र्ट्स से पहले हमें इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखें, जब भी इंसान अपने आप को एक स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, कि समझें ज़रा इस चीज़ को कि पहले स्टेट ऑफ माइंड हमारी क्या है। जब अक्सर आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस के बाद आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है, माइंड तो वही है, तो ये अचानक सुकून कैसे मिलने लग गया? कुछ एफ़र्ट तो की। फिर आप जब म्यूज़िक सुनते हैं, उस म्यूज़िक सुनने के दौरान आप रिलैक्स होते हैं, और अक्सर स्लीपिंग रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो सुनते हैं तो वो सुनते सुनते सो जाते हैं। लेकिन जब उठते हैं तो वही अनकॉन्शियसनेस और वही स्ट्रेस, इलनेस, लोनलीनेस, माइंड तो वही था, उस वक्त रिलैक्स हो गया। अब रिलैक्स क्यों नहीं है? अब वो रिलैक्सेशन क्यों नहीं है? आपको रोज़ रोज़ क्यों म्यूज़िक सुनना पड़ता है? आपको रोज़ रोज़ वो मेडिटेशन की 15-20 मिनट, 30 मिनट की प्रैक्टिसेस क्यों करनी पड़ती है? वो आप एक एक्शन कर रहे हैं। हमारी अगली वीडियोस में बात होगी कि इंशाल्लाह ये मेडिटेशन भी आप किस तरीके से, जिसके लिए कुछ एफ़र्ट की ज़रूरत भी नहीं है, आप हमेशा मेडिटेट रहेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वो है जो हमारी थॉट्स पे चलता है, हमारी सोच पे चलता है, और इसके लिए आपको आगे पीछे फोकस को आपने जो है ना, फोकस में अपने माइंड को रखा। क्योंकि जब आप इसके अंदर भर देंगे दुनिया जहान के, आपके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स, आपके पास्ट के बुरे ख़यालात और बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस, और फिर इस वक्त आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब भी आपके पास होंगी। आप जब म्यूज़िक सुन के रिलैक्स होते हैं, वो लम्हा होता है कि जब आप हर चीज़ को छोड़ देते हैं, आप हर एक टेंशन को आज़ाद कर देते हैं, तो फिर आप पीस ऑफ माइंड हो जाते हैं। एक्चुअली उस म्यूज़िक का थोड़ा बहुत होगा कमाल, लेकिन मेरे ख़्याल में वो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है उस वक्त हर चीज़ को छोड़ चुका होता है। इसी तरह मेडिटेशन में होता है। अंडरस्टैंड करें माइंड को, आप इसको काम पे लगाएं, यानी इसके ज़रिए से ये आपको चलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इसे चलाना है।
جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں اس وقت اس کو اس فوکس پہ لے کے آئیں، لیکن جب آپ گھر میں آئیں، فرض کیا اگر آپ میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، تو پھر اپنے کاموں کو باہر چھوڑ کے آئیں، وہ جو باہر کی ٹینشن ہے باہر چھوڑ کے آئیں۔ جب آپ گھر آئیں تو آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہونا چاہیے جو کل کرنا ہے، وہ کل دیکھ لیں گے، ہمیں آج کی بات کرنی ہے، اس وقت کی بات کرنی ہے، آن دا اسپاٹ جو کرنا ہے۔ جب آپ آن دا اسپاٹ کی بات کرتے ہیں تو مائنڈ کو یہ آپ گائیڈ دے رہے ہو کہ بس وہ جو کل ہونا تھا وہ کل کی بات ہے، جو میں نے ایک ہفتے بعد اسائنمنٹ دینی ہے، جو میرا پروجیکٹ ہے، جو میں نے ٹور کرنا ہے، یا ایکس وائی زیڈ میری کوئی بھی اسائنمنٹ ہے، وہ کل ہوگی یا نیکسٹ ویک میں ہوگی، اس وقت مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ میں اپنی ماں کے پاس ہوں، میں اپنے بھائی کے پاس ہوں، یہ اپنے آپ سے بات کرنی ہے، اپنے مائنڈ کو آپ نے یہاں پر گائیڈ لائن دینی ہے، انڈرسٹینڈ کریں، آپ نے اسے بتانا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک وقت چاہیے ہوگا، ایک طریقہ کار چاہیے ہوگا اس مائنڈ کو اپنے کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ وقتاً فوقتاً میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے انڈرسٹینڈ کیجئے اس کو کہ آپ نے یہ پریکٹس جاری رکھنی ہے، جب بھی آپ گھر میں آئیں، کہیں پر بھی جائیں تو وہاں تک کی باتیں وہیں تک۔ اسی طرح جب آپ آفس میں جاتے ہیں، اکثر لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہے، ان ریلیکس ہوتے ہیں آفس کے اندر، ان کی صحیح پروگرس نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ آپ دنیا جہان کے مسائل کو آفس میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کا فوکس صرف اور صرف آپ کے اپنے کام کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر آپ اس کے اوپر کام کریں گے۔ ایک اور مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے چیز سمجھیں، دیکھیں یہ مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آج تک ہمیں جو کچھ پڑھایا گیا ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے سائنس کے اکارڈنگلی بھی۔ دیکھیں ایک دور تھا، ہمیں کہا گیا تھا جی ہم بندروں سے انسان بنے ہیں۔ آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ پیٹر ہگس ایک سائنسدان گزرے ہیں، اور سرن جو ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے یورپ کی، اس کے اندر ایک تجربہ کیا گیا، اور اس کے اندر وہ بتاتے یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو کریشن ہوئی ہے وہ کسی ایک پارٹیکل سے ہوئی ہے، جس کے اندر انسان بھی آتے ہیں، کہ وہ جب وہ پارٹیکل ٹوٹا تو اس کے کण ہر ایک جگہ پہ پھیل گیا پورے یونیورس میں۔ تو اس کو آپ سمجھیں کہ مائنڈ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا۔ سب سے پہلے ہمارے ماں کے پیٹ کے اندر ہمارا کان بنتا ہے، ہمارا دماغ بنتا ہے، تو یہ سب چیزیں تو اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو کण اس وقت ہمارے اندر آتا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی آپ ان جانوروں سے یا ان حشرات الارض سے کبھی مت ملائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے میڈیٹیشن اور یوگی جو ہیں، اور مختلف سنیاسی جو ہیں، صوفیاء کرام جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، وہ پیس آف مائنڈ کے لیے، ریلیکسیشن کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا رب تمہارے اندر ہے۔ جب آپ کو میں اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ریلیکس اس وقت ہوگا جب آپ اپنے اندر جھانکیں گے، جب آپ اپنے مائنڈ کو خود کنٹرول کریں گے اور اسے بھی بتائیں گے کہ اس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ ویسے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ یہ اس تھیوری کو جیسے کہتے ہیں، اگر اب ہم مذاہب کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہندوازم میں دیکھیں تو اس کے اندر ایک شلوک میں ہے کہ سنسار کا سجن میری اچھا سے ہوا ہے، اور اس کا وناش بھی میری اچھا سے ہوگا۔ اور یعنی وناش جو یہ شرستی کا سجن میری اچھا سے ہوا ہے، اور اس کا وناش بھی میری اچھا سے ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہے پوری جو کائنات ہے وہ بنائی گئی، اس کے اندر انسان بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے بنایا، کریٹر کہہ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں کہ جب فرشتے نے
فرشتہ ایک تھا، ابلیس اس کا نام تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا آدم کو. تو قرآن کہتا ہے کہ تو اس کا انکار کرتا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا کوئی تو ہے. اب اگر کوئی کرسچینٹی میں دیکھ لیتا ہے تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو بنانے کا ذکر موجود ہے پیدائش کے باب کے اندر، کہ جی کس طرح 6 دن کے اندر یہ دنیا بنائی اور خود گاڈ نے کریٹ کی. تو اسی طرح ہمیں ہمارے اندر وہ کण موجود ہیں بنانے والے کے، اور کچھ نہیں تو اتنا تو مان لو اس کے ہاتھوں کی رمق کی وہ تو ہوگی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی انرجی. جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے، کیونکہ اسی کے حکم سے ہم بنے ہیں اور اسی کی اچھا سے ہم بنے ہیں، تو ہمارے اندر کچھ کण تو ان کے ہیں، تو ہمیں جانوروں سے نہ ملایا جائے. اسی لیے ہمارے اندر وہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس پارٹیکل کو تلاش کریں. اس کو یہ گاڈ پارٹیکل کہتے ہیں. قرآن میں ہے کہ خدا شاہرگ کے قریب ہے. ہندوازم بھی یہی کہتا ہے کہ کण کण میں بھگوان ہے. اسی طرح بائبل بھی کہتی ہے کہ رب نے بنایا. مجھے یقین ہے کہ تلمود بھی یہی کہتی ہوگی. دنیا کے تمام مذاہب کے اندر یہ بات کم و بیش موجود ہے، اور خاص کر یہ جو ریڈ انڈینز جو ہیں امریکہ کے اندر، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم لوگ، یہ ہمارے انسسٹرز کہتے تھے they are came from some other stars، یعنی کہ یہ کسی اور جگہ کے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ جانوروں سے مختلف ہے. اس لیے اس پارٹیکل کو تلاش کرنا ہوگا جس پارٹیکل کے ذریعے دماغ کام کر رہا ہے. یعنی اس دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا فوکس کرنا ہوگا، میڈیٹیٹ کرنا ہوگا اس پارٹیکل کی طرف جس کی وجہ سے پورے جسم کا نظام چل رہا ہے. اور وہ آپ کے مائنڈ ہے بہت مضبوط. اور خاص طور پہ ایک اور بتا دوں اس مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ سبھی کچھ اسی کے اندر ہے، اور کچھ ایسے پارٹیکلز ہیں اس پوری فضا کے اندر جو آپ کے مائنڈ کو طاقت بھی دیتے ہیں اور اس کو کمزور بھی کرتے ہیں. ان کے اوپر بھی غور کرنا ہے آپ نے. یعنی آپ نے اس مائنڈ کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہے، اور مائنڈ کو چلانے والا جو ہے آپ کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، کچھ اسے روح کہتے ہیں، آپ کی سول ہے، اسپرٹ ہے، اس تک پہنچنا ہے. اور وہاں پر جا کے آپ نے جب وہ پارٹیکل جو گاڈ پارٹیکل کہتے ہیں ہگس پیٹرز کی ریسرچ کی تھیوری کے مطابق، اس کو تلاش کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیس آف مائنڈ ملے گا. لیکن جہاں تک اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے تو آپ کو یقیناً کم از کم یہ ریلیف مل جائے گا کہ وہ جو رات کو میوزک سننے والی بات ہے یا گھنٹوں گھنٹوں میڈیٹیشن کرنے والی بات ہے، صرف کرنا یہ ہے کہ مائنڈ کو یہ 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں، 15 20 ٹائمز روز پریکٹس کرتے رہیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بزنس میں سکسیس ہوگی، آپ کی جاب میں سکسیس ہوگی. اگر آپ کی گھریلو لائف اس اسٹریس کی وجہ سے، ان ریلیکس کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے، وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. لیکن پلیز سوچیے گا ضرور، سمجھیے گا ضرور. اور آگے آنے والی ویڈیو میں ہم مزید گفتگو کریں گے. ویڈیوز لمبی ہو رہی ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہم ان کو الٹیمیٹ
ریلیکسیشن کی طرف لے کے جائیں گے کہ جہاں پر کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور آہستہ آہستہ آپ ریلیکس پیس آف مائنڈ میں ساری زندگی گزارتے رہیں. اس میں آپ کو کسی چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گی, کوئی بڑے بڑے یوگا کے سیشنز نہیں کرنے پڑیں گے, کوئی بڑی بڑی میڈیٹیشنز نہیں کرنی پڑیں گی. صرف اس مائنڈ کو اور اس مائنڈ کو جو چلانے والا اندر بیٹھا ہے, اگر اس کو سمجھ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بی ریلیکس, بی پریکٹیکل. اور آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سی یو.